ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बख़ैर होंगे। चलिए, मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा फिर से आपके क्लास में हाज़िर हुई हूँ। अब हम एक सबक के दूसरे सबक की आमोज़िश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी इस क्लास में, क्लास में, और इस शेर के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करूँगी। ये घड़ी महशर की है तू अरसे महशर में है, ये घड़ी महशर की है तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। देखिए, तो इस शेर में क्या है, हमें अमल की तरगीब दी गई है। तो अमल हर एक में होना ज़रूरी है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो अच्छी अच्छी नियतें कीजिए, अच्छे अच्छे आमाल कीजिए। अगर हमारे आमाल अच्छे होंगे तो हम कोई अमल अपना कोई जो रोज़े महशर हमारा हिसाब किताब होगा तो उस वक्त हमारे जब आमाल नामा खोला जाएगा तो हमारे जो नेक आमाल हैं वो हम पेश कर सकेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या है, तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो ये खा कि अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, तो ये भी जो है, तो अमल की तरगीब जब दी जाती है तो हमें हर वक्त क्या है, अमल करना है। तो ये जो घड़ी है नाजुक सी घड़ी है, तो इस वक्त हमें क्या है, बहुत एक्टिव होकर रहना है। तो हमें एक फ़ाल हिस्सेदारी इसमें लेना है और अच्छे से अमाल हमें देना है। तो हमें गफलत से बचना है। चलिए, इस मैसेज के साथ मैं आपको अपनी क्लास की तरफ ले चलती हूँ। सबसे पहले हम एक सरगर्मी कराएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये अदबी सरगर्मी जो है वो महावीरे हैं यहाँ पर। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं वो सबक, तो यहाँ पर एक हम पहाड़ के ताल्लुक़ से सरगर्मी करा रहे हैं आपको। खोदा पहाड़ निकला चूहा, सुना है ना आपने? तो इसके माने जानते हैं आप? खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी हम किसी बड़ी चीज़ की तलाश में होते हैं और जब हम उस तलाश के लिए कोशां रहते हैं, कोशिश करते हैं, और जब हमें कोई चीज़ हासिल नहीं होती या बहुत छोटी चीज़ मिल जाती है तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब इस तरीके से आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी जो हमारी आँखों के करीब नहीं होता वो क्या है, हमारे से बहुत दूर होता है, इसका मतलब। तो इस तरीके से यहाँ पर राई का पहाड़ बनाना, यानी एक छोटी सी बात को हम बड़ी कर देते हैं, हुज्जत करके, बहस करके, तो हम जब कहते हैं कि राई का पहाड़ बना दिया आपने। तो इस तरीके से इन मुहावरों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलबा, ज़हनी तरबियत का एक सवाल मैं आपके लिए रख रही हूँ। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो पहाड़ पर बग़ैर हरकत के चढ़ती है? चलिए, अब अपने जहनों पर ज़ोर डालिए और सोचते रहिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसका लॉजिकली जवाब देना है। तो आज जो ये हिमालय के जो मनाजिर हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो हम उसी के ताल्लुक़ से यहाँ पर फिर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो सबक है वो हिमालय है। तो हम जमात हश्तुम की उर्दू किताब नौबहार अदब से आपको हिमालय सबक का एक मुकम्मिल यूनिट यहाँ पर पेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी नज़म मुकम्मिल हो जाएगी। हमने 3 यूनिट इसके बनाए थे और ये आज का हमारा मुकम्मिल यूनिट है। चलिए, पहले हम यादा कर लेते हैं। पिछली क्लास में आप अल्लामा इक़बाल के तारुफ़ से वाक़िफ़ हुए, फिर नज़म हिमालय की दोबंद की तशरीह से वाक़िफ़ हुए, है ना। तो तलमी से भी आप वाक़िफ़ हो गए और नज़म में आने वाले दक़ीक़ अल्फाज के मानों से भी आप वाक़िफ़ हुए और सवालात व जवाबात से भी आप वाक़फ़ियत हासिल किए, है ना। तो इन तमाम से आप वाक़िफ़ हो चुके हैं। तो उसके ताल्लुक़ से हम क्या करेंगे, आपसे कुछ सवालात भी करेंगे। पहले हम अहम नुकात, आज के जो सबक में हम अहम नुकात पढ़ने वाले हैं उस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, यादा होगा पहले, उसके बाद हिमालय नज़म मुकम्मिल पढ़ाएंगे हम, उसके बाद अशार की तशरीह व खुलासा होगा, फिर अल्फाज व माने होंगे, उसके बाद अल्फाज की जिन्स होगी और सवालात व जवाबात वग़ैरह होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। तो ये आपका यादाई सवाल है, हिमालय को कौन चूमता है? हिमालय को कौन चूमता है? ज़रा जहनों पे ज़ोर डालिए और आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका, हिमालय को आसमान चूमता है।
हिमालय को कौन चूमता है? हिमालय को आसमान चूमता है, सही बात। और दीवार हिंदुस्तान कौन है? कौन है? तो यहाँ पर शायद दीवार हिंदुस्तान किसको करार दिया है? दीवार हिंदुस्तान कौन है? तो आ गया ना जवाब आपको? बिल्कुल सही जवाब। दीवार हिंदुस्तान क्या है? हिमालय है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अब जो बंद हमने पढ़े थे उसका यादा कर लेते हैं पहले। ऐ हिमालय ऐ फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, ऐ हिमालय ऐ फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोज़ी के निशां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी ना रोज़ी के निशां, तू जवां है गर्दिशे शामों सहर के दरमियाँ। एक जलवा था कलीम तूरे सीना के लिए, एक जलवा था कलीम तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। तो इसका भी हमने जो तशरीह की थी अशार की वो भी हमने देख लिया था, फिर आपको हम इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे। चलिए दूसरा बंद देख लेते हैं। इम्तिहान दीदे ज़ाहिर में कोहिस्तान है तू, इम्तिहान दीदे ज़ाहिर में कोहिस्तान है तू, पासबा अपना है दीवार हिंदुस्तान है तू, मतलए अव्वल फलक जिसका हो वो दीवान है तू, सूए खुल्वतगाह दिल दामन कशे इंसान है तू, सूए खुल्वतगाह दिल दामन कशे इंसान है तू, बर्फ़ ने बांधी है दस्तारे फजीलत तेरे सर, बर्फ़ ने बांधी है दस्तारे फजीलत तेरे सर, खंदजन है जो कुला महरे आलम ताब पर। देखिए कितने बेहतरीन अशार हैं, इसका तर्जुमा भी आपने पढ़ा था, इसका यानी तशरीह आपने जानी थी अशार की। अब चलिए हम तीसरा बंद जो है उसको पढ़ लेते हैं। तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कुहन, तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कुहन, वादियों में तेरी हैं काली घटाएं क़ीमज़न, चोटियाँ तेरी सुरैया से हैं सरगर्मे सुखन, तू ज़मी पर और पहनाए फलक तेरा वतन, चश्मे दामन तेरा आईने सयाल है, चश्मे दामन तेरा आईने सयाल है, दामने मौजे हवा जिसके लिए रूमाल है। देखिए कितने प्यारे अशार हैं। अब जो तीसरा बंद है उसकी हम तशरीह आपको कर देते हैं। तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कुहन, देखिए तेरा जो शबाब है वो क्या है? माजी का आईनादार है, तू सदियों से खड़ा है तो यहाँ पर तू फिर भी जवां है, और तेरा जो शबाब है वो क्या है? माजी की अक्कासी करता है, तो माजी का आईनादार है। वादियों में हैं तेरी काली घटाएं ख़ीमज़न, यानी वादी किसे कहते हैं तलबा? जो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम वादी कहते हैं, दो पहाड़ों के दरमियानी हिस्सा। अब यहाँ पर वादियों में क्या है? कौन सी काली काली घटाएं रहती हैं, तो यहाँ पर तेरी जो वादियाँ हैं उसमें कई काली घटाएं क़ीमज़न हैं, रहती हैं, और चोटियाँ तेरी सुरैया से हैं सरगर्मे सुखन। चोटी से मुराद क्या है? पहाड़ के ऊंचाई वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं। तो यहाँ के पहाड़ के जो ऊंचे हिस्से हैं वो किस से बात करते हैं? सुरैया से। सुरैया से मुराद बच्चों 7 सितारे हैं आसमान के, तो उतनी ऊंचाई यानी उतनी बुलंदी पर क्या है तेरी चोटियाँ फलक के जो सितारे हैं उनसे गुफ्तगू करती हैं, बात करती हैं। तू ज़मी पर और पहनाए फलक तेरा वतन, तू ऐ हिमालय तू ज़मी पर है, तो है तो ज़मी पर, मगर तेरी वसअत कहाँ तक फैली हुई है? तू कहाँ तक फैला हुआ है? आसमान तक, फलक तक तेरा वतन है, तू वहाँ तक फैला हुआ है। मतलब मुराद क्या है यहाँ पर? कि तू वहाँ तक यानी उतना ऊंचा तू है। चश्मे दामन तेरा आईने सयाल है, तेरे जो दामन में क्या है? कई कई नदियाँ जन्म लेती हैं, तो यहाँ पर नदियाँ क्या हैं? बहती हैं। तो दामने मौजे हवा जिसके लिए रूमाल है, तो जो दामन तेरा है वो क्या है? जो हवाएं जो पानी होता है, देखिए सयाल से मुराद यहाँ पर नदी का पानी है यहाँ, तो यहाँ पर नदियाँ जब बहती हैं तो कैसी होती हैं? वो शफ़ाफ़ होती हैं, है ना, आईने की तरह शफ़ाफ़ होती हैं।
تو جب آئینے پر دھول جم جاتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں. تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہوا جو ہے وہ جو پانی پر دھول گرد جمی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے, وہ شفاف صاف کرتا رہتا ہے. تو یہ رومال کا کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہم یہاں پر شاعر نے کیا ہے اس پانی کی شفافیت کو بیان کیا ہے. دیکھیے کتنے بہترین اشعار ہیں. اور چوتھا جو بند ہے وہ دیکھ لیجئے. اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا, اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا, مسک نابائے انسان جب بنا دامن تیرا, کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا, کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا, داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا, ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو, ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو, دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. دیکھیے تو یہ جو چوتھا بند ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے ہمالا مجھے تو اس وقت کی داستان سنا, یعنی اس وقت کی جو ماضی کی داستان ہے, پرانی جو داستان ہے وہ داستان سنا. اس وقت جب تیرے دامن میں انسان بسا کرتے تھے تو وہ انسان کیسے ہوتے تھے, سیدھے سادے ہوتے تھے, ان میں کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی نہ تھا. تو ریاکاری نہیں تھی ان میں, دکھاوا نہیں تھا ان میں, تو ایسے سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے تھے. تو مجھے وہ تو تصور دکھا دے, کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا, داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے ہمالا تو اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, تجھے رب نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تجھے کسی پاؤڈر کی ضرورت نہیں پڑتی, تجھے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی, تو تجھے کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو تیری خوبصورتی جو ہے وہ کیا ہے, قدرتی ہے, قدرتی طور پر تو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے. اور ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو, تو پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ صبح شام پھر سے تو دکھا دے, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں صبح شام, دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. تو ایسے حسین مناظر جو ہیں, ایسے جو داستان ہے تیری پرانی, تو اس کو میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں, تو تھوڑا سا مجھے وہ پیچھے کی سمت لے چل اور مجھے دکھا دے وہ مناظر. تو اس طریقے سے شاعر یہاں پر اپنی جو تمنا ہے اس کو پیش کر رہا ہے. چلیے اب ہم آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پورے طور پر یہ نظم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. فصیل سے مراد دیکھیے شہر کے اطراف بنی ہوئی دیوار, یہ ہم نے دوسرے یونٹ میں پڑھا تھا, پھر بھی میں اس کو دہرا دیتی ہوں. آپ کشور جو ہے وہ ملک ہے, اور دیرینہ روزی کیا ہے, قدیم زمانہ یا لمبی عمر ہے. کلیم کیا ہے, بات کرنے والا ہے. تجلی نور روشنی, چشم بینا دیکھنے والی آنکھ. پورے سینہ اس پہاڑ کا نام جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا. اب دیکھیے دوسرے الفاظ و معنی جو آئے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں ہم. کوہستان کیا ہے, پہاڑوں کا سلسلہ. کوہستان جو ہے وہ کیا ہے, پہاڑوں کا سلسلہ ہے. پاسبان یعنی نگہبان, پاسبان جو ہے نگہبان. اور دیوان جو ہے وہ کیا ہے, غزلوں کا مجموعہ. کسی بھی شاعر کی جو غزلیں لکھی جاتی ہیں اس کے جو مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں, دیوان کہتے ہیں. خلوت گاہ کیا ہے, تنہائی کی جگہ ہے. اور دامن کش یعنی دامن کھینچنے والا, اپنی طرف راغب کرنے والا, اپنی طرف موہ لینے والا ہے نا, اپنی طرف بلانے والا. تو اس طریقے سے دامن کش جو ہے دامن کھینچنے والا. خندہ زن ہنسنے والا, خندہ زن سے مراد کیا ہے, ہنسنے والا. کلا جو ہے وہ کیا ہے, ٹوپی ہے, جو سر کا اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کلا کہتے ہیں. تو مہر عالم تاب, دنیا کو چمک یعنی روشنی دینے والا سورج. مہر کے معنی کیا ہے, دیکھو بچوں, سورج ہے مہر کے معنی. چاند کے معنی جانتے ہیں نا اپنا, قمر, ہاں تو بالکل. تو یہاں مہر جو ہے وہ سورج ہے. تو سریا 7 ستارے جو آسمان میں پاس پاس رہتے ہیں, جو آسمان میں پاس پاس رہتے ہیں ان 7 ستاروں کو ہم کیا کہیں گے, سریا کہیں گے. پہنائے فلک کیا ہے, آسمان کی وسعت ہے. پہنائے فلک سے مراد کیا ہے, آسمان کی وسعت. سرگرم سخن سے مراد بات چیت میں مصروف رہنا. بات چیت میں مصروف رہنے کو کیا کہتے ہیں, سرگرم سخن. اور مسکن, مسکن سے مراد کیا ہے, گھر ہے. آبا باپ دادا. اور غازہ, غازہ سے مراد کیا ہے, پاؤڈر یا اپٹن.
اور مہر سمرا سورج ہے. چلیے اور مثال کے مطابق ذیل کے الفاظ سے اسم بنائیے جیسے رسوا سے رسوائی. تو اب یہاں پر ہم ایک مثال آپ کو بتائے ہیں رسوا, تو آپ کو اس سے ای حمزہ ای لگا کر کیا کرنا ہے, رسوائی بنانا ہے. دیکھیے اب تنہا سے کیا بنے گا بتائیے, جی بالکل تنہائی. کبریا سے کیا بنے گا بچوں, جی صحیح فرمایا کبریائی. فدا سے کیا بنے گا, صحیح فدائی. جدا سے کیا بنے گا, بالکل جدائی. اور بے وفا سے کیا بنے گا, ہاں بالکل صحیح بے وفائی. خدا سے کیا بنے گا, بالکل صحیح خدائی. ویری گڈ, صحیح جوابات آپ نے دیے اس طریقے سے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے ان الفاظ کی جنس بتائیے, ان الفاظ کی جنس بتائیے. اب یہاں پر جلوہ جو ہے وہ مذکر ہے. اس کے آسان ایک طریقہ کیا ہے جنس کو ڈھونڈنے کا, کہ آپ اس کو اس لفظ کو جملے میں استعمال کر لیجئے تو آپ کو جنس سمجھ میں آ جائے گی. جلوہ کیا ہے یہاں پر مذکر ہے, اور پیشانی کیا ہے مؤنث ہے طلبہ. اور تیسرا جو ہے وہ کوہستان ہے, کوہستان کیا ہے مذکر ہے. اور دیکھیے دیوار کیا ہے وہ مؤنث ہے بالکل. اور فلک مذکر ہے, جی بالکل. دامن کیا ہے مذکر ہے. اور ماجرا کیا ہے یہ بھی مذکر ہے. اور تصور کیا ہے یہ بھی مذکر ہے. چلیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اب نظم کا جو خلاصہ ہے اس کو آپ لکھنا ہے, تو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو ہم نے یہاں پر پہلے بند کی تشریح کی ہے, تو اس کو میں پڑھ دیتی ہوں. علامہ اقبال کوہ ہمالیہ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں, اے ہمالیہ تو ہندوستان کے لیے فصیل یعنی دیوار کا کام دیتا ہے. تو کیا کرتا ہے, ہندوستان کے لیے فصیل یعنی دیوار کا کام دیتا ہے. تو صدیوں سے ملک کا محافظ بنا کھڑا ہے. تو صدیوں سے کیا ہے ملک کا محافظ بنا کھڑا ہے. تو اس قدر بلند ہے کہ آسمان خود تیری چوٹی کو چومتا ہے. تیری تخلیق تو بہت پہلے ہوئی تھی, تیری تخلیق کیا ہے وہ بہت پہلے ہوئی تھی, اور زمانے قدیم سے تو موجود ہے, لیکن تو آج بھی جوان ہے, تو آج بھی جوان ہے. تیرے حسن میں کوئی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی. موسیٰ نے طور سینا پر خدا کی تجلی دیکھی تھی, لیکن ہمارا وجود لیکن ہمالیہ تیرا وجود, ہمالیہ تیرا وجود سب کے لیے کیا ہے خدا کی تجلی کی شہادت دے رہا ہے. دیکھیے تو ہمالیہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے شاعر کہ تیرا جو وجود ہے وہ کیا ہے خدا کی تجلی کی شہادت دے رہا ہے نا. تو اب دوسرے بند کی تشریح دیکھ لیجئے. شاعر نے ہمالیہ نظم کے دوسرے بند میں یوں کہا ہے کہ ظاہر میں تو صرف پہاڑ نظر آتا ہے, ظاہر میں صرف تو پہاڑ نظر آتا ہے, لیکن تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے دیوار بن کے کھڑا ہے. تو پہاڑ نہیں بلکہ ڈھال ہے, تو پہاڑ نہیں بلکہ ڈھال ہے. ڈھال جو جنگوں میں ہم بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, حفاظت کے لیے, تو یہاں پر خود کے بچاؤ کے لیے جو ڈھال استعمال کرتے ہیں وہ ڈھال ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمالیہ جو ہے ہمارے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہے. تو میرے پیارے وطن کا محافظ و نگہبان ہے, تو میرے پیارے وطن ہندوستان کا کیا ہے محافظ اور نگہبان ہے. اے ہمالیہ تو ایک عظیم شاعر کا شاہکار ہے, تو شاعر کا وہ دیوان ہے جس کی غزل کا پہلا شعر یعنی مطلب فلک ہے. اے ہمالیہ تیری عظمت کا کیا کہنے, تو مجھے آسمان کا ایک اٹوٹ حصہ دکھائی دیتا ہے نا بچوں. تیری تنہائی ایسی دل فریب اور دلکش ہے کہ ہر کوئی تیری جانب کھنچا چلا آتا ہے. خدا نے تیرے سر پر برف کی دستار فضیلت باندھی ہے نا, تو جسے دیکھ کر سورج بھی شرماتا ہے. دیکھیے اس طریقے سے ہم نے اس کی تشریح کی ہے. اور دیکھیے تیسرا جو بند ہے وہ ہے اے ہمالیہ تیرا شباب ماضی کا آئینہ دار ہے. تیرا جو شباب ہے وہ کیا ہے ماضی کا آئینہ دار ہے. تیری وادیوں میں کالی گھٹائیں بستی ہیں, تیری چوٹیاں ستاروں سے باتیں کرتی ہیں, تیری چوٹیاں کیا ہیں آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں. تو زمیں پر ہے
مگر تجھ میں آسمان کی وسعت اور بلندی دکھائی دیتی ہے۔ صاف و شفاف پانی تیرے دامن میں بہتا ہے، کئی ندیاں تیرے دامن میں جنم لیتی ہیں، اور تیرے دامن میں جو چشمے ہیں وہ گویا شفاف آئینے کی مانند ہیں۔ تیرے دامن میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ گویا تیرے لیے کیا ہیں؟ رومال ہے۔ دیکھیں طلباء، اب چوتھا جو بند ہے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ہمالا، ہمیں ماضی کی وہ داستان بھی سنا جب انسان تیرے دامن میں پناہ لیے ہوئے تھا، تو قدرت کا وہ حسین شاہکار ہے جس میں کوئی ظاہری بناوٹ نہیں، تجھے کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو سجایا ہے نا۔ میری آرزو ہے کہ میں تصور میں تیری ماضی کے حسین تصویر دیکھوں۔ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں شاعر نے کہا ہے۔ چلیے، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے دیکھو ہن، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے دیکھو ہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں قیمہ زن، چوٹیاں تیری سریا سے سرگرم سخن، تو زمیں پر پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موجے ہوا جس کے لیے رومال ہے، دامن موجے ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازِ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ شکریہ۔ میں آپ سے چند سوالات کرتی ہوں، آپ اس کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ کوہ ہمالا، تیری سیدھی سادی زندگی کا ماجرا کیا ہے؟ کوہ ہمالا، تیری سیدھی سادی زندگی کا ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے اور کاپی میں آپ کو اپنی بیاض میں تحریر بھی کر لینا ہے۔ تو چلیے، آپ نے سوچ لیا، لکھ لیا ہوگا شاید۔ ہم جواب چیک کر لیتے ہیں۔ ہمالا کی سیدھی سادی زندگی کا ماجرا یہ ہے کہ ہمالا کا حسن فطری اور قدرتی ہے، اس میں بناوٹ، بناؤ سنگار اور تکلف وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیے طلبہ، یہ اس کا آنسر ہے۔ اور دوسرا اس کا
سوال ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. عالم تصور میں اقبال کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ عالم تصور میں اقبال کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یاد آ گیا جواب؟ جی بالکل صحیح. عالم تصور میں شاعر اقبال ماضی کے صبح و شام دیکھنا چاہتے ہیں. کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ماضی کے صبح و شام دیکھنا چاہتے ہیں. عالم تصور میں گزرے ہوئے دور کے خوبصورت و حسین لمحات کو شاعر دیکھنا چاہتا ہے نا؟ جی بالکل. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آپ کے لیے کوئز ٹائم ہے. یہ آپ سے ہم سوالات کریں گے، اس کے آپ سے ہی جوابات دیں گے. تو یہاں پر دیکھیے ہم اس میں آپ کو چوائس دیتے ہیں، آپشنز دیتے ہیں. ان آپشنز کے تحت آپ کو جوابات دینے ہیں. دیوار ہندوستان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ دیوار ہندوستان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ آپشن 1 جو ہے وادیاں ہیں، دوسرا آپشن جو ہے ندیاں ہیں، تیسرا جو ہے گھاٹیاں ہیں، چوتھا جو ہے وہ ہمالیہ ہے. صحیح جواب یاد آ گیا آپ کو؟ جی بالکل. دیوار ہندوستان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ بالکل صحیح جواب آپ کا ہمالیہ. ویری گڈ. دوسرا سوال دیکھ لیجئے. ہمالیہ نظم کے پہلے بند کے 4 مصروں کے قوافی ہیں. قوافی سے مراد کیا ہے؟ قافیہ. قافیے کی جمع کیا ہوتا ہے؟ قوافی ہوتا ہے. قافیے کیا آپ کو پہچان ہے نا طلبہ؟ تو قافیے کی جمع کیا ہے؟ قوافی. تو چلیے چیک کر لیتے ہیں پہلے بند کے قوافی. یہاں پر آپشن 1 میں ہندوستان، آسمان، نشان، درمیان. دوسرا جو آپشن ہے کہن، زن، سخن، وطن. اور تیسرے آپشن میں سیال، رومال. چوتھا جو آپشن ہے وہ سینا، بینا. کون سا صحیح جواب ہے؟ آ گیا جواب آپ کو؟ بالکل صحیح جواب آپ کا. ویری گڈ. ہمالیہ نظم کے پہلے بند کے 4 مصروں کے قوافی ہیں ہندوستان، آسمان، نشان، درمیان. ہندوستان، آسمان، نشان، درمیان. بالکل صحیح جواب. چلیے اب نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ کالی گھٹائیں کہاں خیمہ زن ہیں؟ کالی گھٹائیں کہاں خیمہ زن ہیں؟ تو اس کے لیے جو آپشنس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ہمالیہ کی چوٹی پر، ہمالیہ کی چوٹی پر. دوسرا جو آپشن ہے ہمالیہ کے دامن پر. اور تیسرا جو آپشن ہے ہمالیہ کی وادیوں میں. اور چوتھا جو آپشن ہے طلبہ ان میں سے کوئی نہیں. کون سا ہے جواب؟ کالی گھٹائیں کہاں خیمہ زن ہیں؟ بالکل صحیح جواب آپ کا ہمالیہ کی وادیوں میں. ویری گڈ. ہمالیہ کی وادیوں میں. تو ہمالیہ کی چوٹیاں کس سے سرگرم سخن ہیں؟ آفتاب سے، فلک سے، اور برف سے، اور ثریا سے. آ گیا جواب؟ بالکل صحیح جواب آپ کا ثریا سے. ہمالیہ کی چوٹیاں کس سے سرگرم سخن ہیں؟ ہمالیہ کی چوٹیاں ثریا سے سرگرم سخن ہیں. چلیے ایک ادبی سرگرمی پھر ایک دیکھ لیتے ہیں ہم. مہاوروں کے معنی جانیے. تو ادبی سرگرمی یہاں پر ہم نے آسمان لیا ہے. آپ کو آسمان سے ہم نے محاورے بتائے ہیں، آپ کو اس کے معنی بتانے ہیں. آسمان سے باتیں کرنا. آسمان سے باتیں کرنا کیا ہے طلبہ؟ یعنی شہرت کی اونچائیوں پر پہنچنا یا شہرت حاصل کرنا یا بلندی پر پہنچنا. یعنی آسمان پر پہنچنا سے مراد کیا ہے؟ بلندی اختیار کرنا یا شہرت حاصل کرنا. اور دوسرا جو ہے آسمان کے تارے توڑنا. آسمان کے تارے توڑنا کیا ہے؟ کوشش کرنا، کسی مشکل کام کو سر انجام دینا. اور آسمان پر چڑھانا یعنی تعریف کرنا ہے نا. ہم تعریف کر کے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مدح سرائی کرتے ہیں، زیادہ تعریف کرتے ہیں، اس میں مبالغے سے بھی تعریف کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آسمان پر چڑھانا. زمین آسمان ایک کر ڈالنا یعنی بے انتہا کوشش کرنا. صحیح جواب. اور آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے. یعنی کسی بڑے کو اگر ہم برا بھلا کہیں گے یا کسی کی برائی کریں گے تو ہم کسی کی بدنامی کریں گے تو ہماری خود بدنامی ہوگی. تو اس طریقے سے دیکھیے طلبہ یہ محاوروں کے معنی آپ کو جاننا ہے اور اپنے روزمرہ کے اس میں استعمال کرنا ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ تو آپ بہت استعمال کرتے ہوں گے. یعنی ایک مشکل سے، ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری مصیبت میں پھنسا ہے نا. تو اس طریقے سے محاوروں کو جان لیجئے تاکہ آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو. تو ہمالیہ نظم کے مطالعے کے بعد کیا ہے طلبہ؟
آپ فصیل کشور ہمالیہ کی اہمیت سے واقف ہوئے، شاعر سر محمد اقبال کے حب الوطنی کے جذبے سے واقف ہوئے، ہے نا، اور نظم کے اشعار کی تشریح سے واقف، تشریح اور خلاصے دونوں سے واقف ہوئے، اور شاعر اقبال کے تعارف اور ان کی تصانیف سے واقف ہوئے، اور نظم میں آنے والے الفاظ و معنی، جنس، سوالات و جوابات، گھر پر کام وغیرہ سے بھی آپ واقف ہوئے، ہے نا۔ اب چلیے گھر پر کام لیجئے، نظم ہمالیہ کے علاوہ علامہ اقبال کی دوسری نظموں کو اپنی ڈائری میں لکھیے۔ چلیے طلبہ، اب جہاں میں چلتے رہنا زندگانی ہے، نہیں گر موج میں رم تو موج ایک بھولی کہانی ہے۔ دیکھیے تو یہاں پر شاعر کس پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ جہاں میں چلتے رہنا زندگانی ہے، مطلب ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، ہر وقت کیا ہے، حرکت میں رہنا ہے۔ دیکھیے طلبہ، حرکت میں ہی برکت ہے، حرکت میں کیا ہے، برکت ہے۔ تو مراد کیا ہے یہاں پر، جب ہم کام کریں گے، محنت کریں گے تو ہمیں اس میں برکت حاصل ہوگی۔ تو جب ہم چلتے رہتے ہیں تو ہمارا چلنا کیا کہلاتا ہے، اس میں برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت کیا ہے، ایکٹیو رہتے ہوئے، غفلت کو چھوڑتے ہوئے، سستی کو چھوڑتے ہوئے۔ دیکھیے سستی جو ہے، کاہلی جو ہے، وہ خوشی کی لغت میں دیکھی نہیں جاتی۔ جب آپ خوشی چاہتے ہیں تو خوشی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، خوشی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو محنت کرتے رہیے ہر وقت، ہر دم۔ تو محنت کرنے والوں کی کیا ہے، کبھی بھی ہار نہیں ہوتی۔ تو جو محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ ہر وقت کیا کرنا ہے، عمل پیرا، یعنی عمل کرتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ سے مراد کیا ہے یہاں پر، عمل کرتے رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، کچھ نہ کچھ کام سر انجام دیتے رہنا ہے۔ نہیں گر موج میں رم، دیکھیے موجوں میں اگر رم نہیں رہا یا موجوں میں اگر جوش نہیں رہا تو موج کیا ہے، وہ سکون ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہو جاتی ہیں، بھولی بسری کہانی بن جاتی ہیں۔ تو یہاں شاعر کیا کر رہا ہے، موج سے ہمیں موج کو لے کر یہاں پر بتاتے ہوئے ہمیں کہہ رہا ہے، موج کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت سرگرم رہنا ہے، تو کچھ نہ کچھ کام سر انجام دینا ہے۔ تو دیکھیے طلبہ، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ آپ نے ہر وقت محنت کرنا ہے، اور محنت ہی کیا ہے، ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے گی، اور باعث وہ جو ہے وہ کامیابی کا باعث بھی بنے گی۔ تو اس طریقے سے ہم کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر ملاقات کریں گے ہم۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.